अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद खत्म होते ही मुल्क में जलसों की बहार आ गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मियांवाली में मेला लगाया तो मरियम नवाज ने अटक में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। इमरान खान तो अपने वर्कर्स से कह रहे हैं कि वो तैयार रहें, 20 तारीख के बाद किसी भी वक्त इस्लामाबाद मार्च की कॉल दी जा सकती है। मरियम नवाज का फतेह जंग में जलसे से खिताब, कहा इमरान खान का दुख कुर्सी जाने का नहीं बल्कि शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर है। तुम अब दुख की आदत डाल लो क्योंकि आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है। इमरान खान रोज टीवी पर आकर नई नई कहानियां सुनाता है। इस तमाम सूरत हाल ने मुल्क की सियासी पारा हाई कर दिया और इस वक्त मुल्क में पैदा होने वाला ये सियासी मजदार कुछ रेड लाइंस भी क्रॉस कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि मदीना मुनव्वरा में होने वाले वाक़े से सब सबक सीखते और तमाम जमातें अपने वर्कर से पुरअमन रहने की अपील करती, लेकिन इमरान खान ने तो अपने कारकुनों को पीटीआई के मुनहरिफ कारकुनों का पीछा करने की इजाजत कर दी, जबकि मरियम नवाज ने भी वाज़ेह कर दिया कि फराह गोगी जहां भी हो राना सनाउल्लाह उसे ढूंढ कर पाकिस्तान लाएंगे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली नियाजी साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर तज्जियाकार शौकत पराचा भी हमारे साथ होंगे और रफत सईद जो कि ब्यूरो चीफ कराची हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। पराचा साहब, आपकी तरफ पहले आऊंगा। बात यह है कि सबसे पहले जो बात कही जा रही है, जिस तरह से एक पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हुआ और तमाम जो पाकिस्तान का कल्चर ऐसा नहीं था, पाकिस्तान में सियासत का, पाकिस्तान में अपोजिशन का, माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान में बड़े बड़े अपोजिशन इत्तेहाद बने, हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई, उसमें जो सियासी इत्तेहाद बना करते थे नवाबजादा नसरुल्लाह खान उसमें जो है वो लीड किया करते थे, काजी हुसैन अहमद का नाम उसमें होता था, खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हुआ करती थी, मलिक मेराज खालिद और जमाली साहब एंड यू जस्ट नेम इट। वो इखलाकी अकदार अलग थी पाकिस्तान में हुकूमत करने की। आज का जैसा जो एक मतलब नंगी सियासत जिसे आप कहेंगे, एक दूसरों को बीच चौराहे पे कपड़े फाड़ देने वाले, वो सियासत नहीं थी पाकिस्तान में। ये सियासी रुझान कैसे आ गया, क्यों आ गया और इसका क्या मुस्तकबिल है खुद पाकिस्तान की सियासत के लिए? पराचा साहब, आपने बात ही ऐसी कर दी कि ये सियासत तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ही जो रवायात हैं पार्लिमानी दी और जमहूरी दी उनसे निकल गए। वो कहते हैं हम टैबूज तोड़ रहे हैं, लेकिन आज ही की बात अगर कर लें, हम इमरान खान का जलसा मियांवाली में था, उन्होंने कहा कि जो भी मुनहरिफ बंदा हाथ आता है उसके पीछे पड़ जाओ, और हमने यहाँ पाकिस्तान के साथ साथ मदीना मुनव्वरा में भी ये हालात देख चुके हैं। दूसरी तरफ अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई थी, जो उन्होंने खिताब किया उसमें भी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी मैंने खुद नोट की, जैसे वो कह रही हैं कि इमरान खान का ऐसा चेहरा बेनकाब हुआ है कि देखकर घिन आती है। फिर वो कह रही हैं कि जी वो उनकी हुकूमत गई है तो लगता है पाकिस्तान से नहुसत चली गई है। अब ये नहुसत का आना, घिन का आना या लोगों को पकड़ लेना, ये किसी तौर पर भी ना कोई ये पार्लिमानी वो लैंग्वेज है, ना कोई पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी है, ना ये कोई जमहूरी बात है। जमहूरियत हो, पार्लिमान हो, ये तो हमें सिखाते हैं कि आप रवादारी से काम लें, आप मतलब हुकूमतें झुका करती हैं। हम कल भी ये बात करते थे, हम आज भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ट्रेंड और है। आज के स्पेसिफिक दोनों जलसों के हवाले से मैं जरूर एक बात करना चाह रहा हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अभी जो तकरीर की वो उन्होंने इमरान खान को चार्जशीट किया। उन्होंने कहा कि जब 2018 में हुकूमत आई थी तो पंजाब के उस वक्त के वजीर आला जो बनाए गए थे उस्मान बुज़दार, उन्होंने कहा था कि मेरे गांव में बिजली नहीं है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ कह रही थी कि जब उस्मान बुज़दार आप गए तो पूरे पंजाब में बिजली नहीं थी। फिर उन्होंने चीनी की कीमतों की बात की, आटा की कीमतों की बात की, उन्होंने फराह खान के हवाले से बात की। यानी अगर खुद साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराह खान को, फराह गोगी को, डिफेंड करेंगे, शहजादी को डिफेंड करेंगे तो फिर तो बातें होंगी, फिर तो जरूर कोई ना कोई बात करेगा बैठ कर के जी आपको क्या जरूरत है डिफेंड करने की। फिर राना सनाउल्लाह जो है वो ढूंढ सकें या ना सकें। एक चीज और भी वादे करना चाह रहा हूँ, देखिए नैब ने पहले ही इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है फराह खान के हवाले से। जो 84 करोड़ रुपए अचानक आए थे उनके अकाउंट में और फिर विथड्रॉ भी हो गए थे,
تو وہ نیب کا جو پروسیس ہے، دو میں ایگزامپل دیتا ہوں باہر سے لوگ لانے کے. ایک تو توقیر صادق صاحب کو لایا گیا تھا جو اوگرا والے کیسز تھے، یہ جو سی این جی پمپوں والے کیسز تھے، یعنی وہ نیب کا کرپشن ایلیجڈ مبینہ کرپشن کے معاملات تھے، واپس لایا گیا. پھر دوسرا آپ نے دیکھا کرمنل کیسز کی بیسس پر عزیر بلوچ کو بھی واپس لایا گیا. تو یہ یو اے ای سے فرح جہاں آج کل جو آخری خبریں آنے تک مقیم تھی یو اے ای سے، ان دونوں شخصیات کو یعنی توقیر صادق کو اور دوسرا عزیر بلوچ کو یو اے ای سے ہی واپس لایا گیا. ایم ایل ایز ہیں ہمارے مختلف ممالک کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ نیٹ کے ایم ایل اے لیگل ایگریمنٹ. پراچا صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود ہیں، ذرا توقف کروں گا. اس وقت فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم اس وقت بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں پہلے بھی سیاست ہوئی، پاکستان میں پہلے بھی اپوزیشن ہوئی، پاکستان میں یہ جو عدم برداشت کا جو مادہ ہے ہمارے سیاستدانوں میں وہ پہلے نہیں تھا. یہ روش اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کے لیے، ہمارے سیاسی کلچر کے لیے کتنی خراب ہے، کتنی نقصان دہ ہے، کیونکہ ہمارا کلچر ایسا نہیں رہا، پہلے نہیں تھا. پہلے ہم جب بات کرتے تھے تو ہمارے یہاں جناب نوابزادہ نصر اللہ خان بھی ہوا کرتے تھے، قاضی حسین احمد بھی ہوا کرتے تھے، محترمہ بھی ہوا کرتی تھی، ملک معراج خالد بھی ہوا کرتے تھے، اور ایک اپوزیشن ضرور ہوتی تھی لیکن اس نہج پر نہیں ہوتی تھی جو آج روش ہے ہمارے سیاستدانوں میں. جی چودھری صاحب. لیکن یہ بات تو خیر بالکل ہی غلط ہے. پاکستان کی ہسٹری سے بالکل ہی متصادم بات آپ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو بہت ہی تلخ سیاست جو ہے ہو رہی ہے. 70 کی سیاست تو بہت ہی تلخ تھی، لیکن 90 کی سیاست جو ہے اس میں تو زرداری صاحب کو اٹھایا گیا، ان کو جو ہے پہلے ان کی زبان کاٹی گئی، پھر ان کے گلا کاٹنے کی کوششیں کی گئی، ہیروئن کے مقدمے بنائے گئے، بے نظیر بھٹو نصرت بھٹو کے اوپر جہاز سے ان کی فحش تصویریں گرائی گئی ہیں اس وقت، اور ان کے پر بہت جو ہے وہ کیسز بنے، اور ایک بہت ان کو میں ان داؤ پیچ کی بات نہیں کر رہا سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو، اپنے ووٹرز کو منحرفین کے پیچھے لگا دینا، ان کا پیچھا کرنا، ان کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا. میں یہ عوام والی بات کر رہا ہوں کیونکہ شیخ رشید کہہ چکے ہیں ان کو آگے خونریزی نظر آتی ہے، ان کو حالات صحیح نظر نہیں آتے. میں عوام کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں. نہیں، عوام کے پرسپیکٹو سے نہیں کر رہے. آپ کو 90 کی دہائی کی سیاست جو ہے یا شاید آپ نے پڑھا نہیں یا دیکھا نہیں، وہ سیاست بہت تلخ تھی جس کے مقابلے میں. اب تو جو ایک تلخی ہے ایک ماحول کے اندر، یا جو ایک آپ کو عوام کا غم و غصہ نظر آتا ہے، تو اس لیے نظر آتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی فیصلے جو ہیں وہ ایک باہر کی دارالحکومت میں بیٹھ کے گئے، اور کس طرح سے پاکستان کے اوپر ایک حکومت امپوز کر دی گئی جس کی نہ تو اسمبلیوں میں اکثریت ہے، جس کی نہ عوام کے اندر کچھ بڑے ہیں. اور آپ نے دیکھا آج جو فیصلہ کیا مریم نواز نے، جس طریقے سے وہ ناکام ہوا، اور جس طریقے سے جو سچویشن ہے اس کو عوام میں اس لیے تلخی ہے اور غصہ ہے کہ ان کو ایک قابض کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور ہمیشہ جو لوگ مسلط ہوتے ہیں ان کے خلاف عوام کا غم و غصہ ہوتا ہے. غم و غصہ ایسے میں لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس غم و غصے کو ٹھنڈا کر کے حکمت عملی اسٹریٹجی کرنا، نہ کہ پرووک کرنا. دیکھیے جی، یہ تو جو ہے نا کہ اس کو ٹھنڈا کرنا یا وہ کرنا، وہ تو سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے اس وقت جو صورت حال ہے. مثلاً اگر آپ دیکھیں تو ہم پی آئی یا عمران خان جو ہیں وہ یہی نسخہ بتا رہے ہیں کہ آپ عوام کے پاس جائیں اور ایک نیا عوام کو مینڈیٹ کا حق دیں. الیکشن ہوگا تو یہ سارا غصہ آپ کو الیکشن میں، پالیٹکس میں وہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جب تک ایک مسلط حکومت ہوگی، عوام کا غم و غصہ بہت جائز ہے. اگر عوام کا غصہ نہ ہوتا اور یہ عوام اس طرح سے نکلتے نہ تو ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ قوم ہی مر گئی ہے. اچھا ایک ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، ایک اگر رکھ لیتے ہیں، الیکشن بھی اناؤنس ہو جاتے ہیں. میں چودھری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کنڈکٹ کرتی ہے، الیکشن لڑتی ہے، اور اگر بالفرض اس میں ہار جاتی ہے تو پھر کیا اس ایگریشن کے ساتھ جو اس وقت دیکھا جا رہا ہے کیا وہ اپنی ہار قبول کریں گے؟ یہ کیوں نہیں قبول کیوں نہیں کی؟ 2013 میں بھی قبول کی، اس وقت بھی بہت بڑا
जो था वो एक था मामला चल रहा था, लेकिन आपने उसके ऊपर तहरीर चलाई, बात की, लेकिन पहली तस्वीर आप उठा के देखें, ये तो जरूरी है। सर 2013 में तो एक सीट भी नहीं मिली थी। 2013 और 2018 के इलेक्शन का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो अगर वो भी कबूल ना करते तो फिर तो बात ही कुछ नहीं थी। ठीक है ना, मुझे तो समझ नहीं आती, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप बेसिक फैक्ट तो सामने रखा करें। 2013 35 सीटें जो थी वो मिली थी। हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं थे ना, हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। मैं आप भी तो जरा, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस माय डियर। आपने एक लम्हा पहले पास से तो वो सीट ही नहीं मिली थी। लेकिन देखिए, पहली बात तो यह है कि जरा समझने की जरूरत है ना आप, तो ये जरूरत यह है कि आपका एनवायरमेंट आप कह रहे हैं बड़ा तल्ख है, नंबर 1 ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि ये सुस्तर हुकूमत है, उसके ऊपर जो है वो जरूरी है कि तल्ख होगा। अब आपको ठंडा करना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे? एक ऐसा इलेक्शन कमीशन कराएगा जिसके ऊपर सारी पार्टीज का एतमाद होगा। वो इलेक्शन करवाएगा, उसके जो नताइज हैं दूर भी आएंगे, क्योंकि आपने एक मुतफिका दिया होगा तो आप उसके ऊपर उसको मानेंगे। बड़ी सिंपल बात। ठीक है, चले जी, लेट्स सी, आगे चल के देखते हैं क्या क्या रहता है। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। रफत सईद आपकी तरफ आऊंगा, फिर मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगा शौकत पराचा को। लेकिन रफत साहब, ये इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ भी आप सियासत के नाम पर देख रहे हैं, अवाम को जिस तरीके से इश्तियाल अंगेजी अवाम में और सियासी अकाबरीन, सियासी लीडर्स जो हैं वो चार्ज करने के नाम पे प्रोवोक कर रहे हैं, ये कहां पर लेके जाएगा हमें, पाकिस्तान को, हमारी सियासत को? अच्छा, इस तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन शौकत पराचा ने जो एक बात की थी उसमें एक बात, उस तनाजुर में एक बात और कर दूं कि एडवर्ड मंसूर हक को भी लाया गया था, जो बाहर से जब वो सारे मामला हुए थे, जब करप्शन के उन पर इल्जामात थे। अब आपने बात की है एक जो जिस तरह का माहौल है, मैंने 1977 भी देखा है, मैंने 1990 भी देखा है, उसके बाद की सियासत भी देखी है। आपने तमाम अकाबरीन के जो सियासी नाम लिए जो बहुत सारे इस दुनिया में नहीं है, उनका तर्ज सियासत भी देखा, इस पार्टी से इख्तिलाफात भी देखे, कौमी इत्तेहाद के लोगों को भी देखे। जिस तरह तस्वीरों की एक मिसाल ले आते हैं कि तस्वीरें गिराई गई जो इस तरह की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की और इसकी, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस तरह के बयान लीडरों की तरफ से नहीं आते थे जिस तरह के बयान साबिक वजीर आज़म इमरान खान की तरफ से आ रहे हैं। और ये बिल्कुल वाज़ेह तौर से नजर आ रहा है कि आने वाले जो भी इंतखाबात जब भी होते हैं, खासा तसादुम होगा, खासा लोगों में अवसर को और चीज को उभार रहे हैं। लीडर का काम होता है उस चीज को खत्म करना, उसको आगे लेके चलना। एक चीज हो गई है, हुकूमत खत्म हो गई है, और मेरे तो उनके इंटरव्यू में बड़े वाज़ेह तौर से आ चुके कि उन्हें साजिश का पहले से पता था। बहुत वो सोशल मीडिया पे घूम रहा है, वो इंटरव्यूज में गए, वो खुद इस बात को मान रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उन्हें इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए, ना कि अब वो इस तरह के हमले करें लोगों को पीछे। आज बड़ी सख्त बात की है उन्होंने ये बात कही है पीछे लग जाएं। पीछे लगने का मतलब आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का कारकुन जब पीछे लगता है तो वहाँ तसादुम होता है, वहाँ बदतमीजी होती है। मेरे ख्याल में अब इस चीज से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान अब इन चीजों का मुतामिल नहीं हो सकता। कबूल कर लें शहबाज शरीफ वजीर आजम हो गए हैं, इंतखाबात को करवाने की बात करें, ना कि लोगों को लड़ाने की बात करें। और इलेक्शन कमीशन पर का एतमाद वो भी समझ से बाहर है। बहुत सारी बातें जो हैं उनके अपने बयानात में तजाद है, उनकी अपनी गुफ्तगू में तजाद है। अगर वो बात करें मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा पराचा साहब से। जी पराचा साहब, फवाद चौधरी तो कह रहे हैं कि हालात इस तरह के, नाजायज हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको किसी भी तरीके से हमने खत्म करना है। और जो खान साहब इस वक्त अपने लोगों को कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, इसके अलावा तो अब पीटीआई के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यानी वो वोट आउट हुए, नॉक आउट होके निकाले गए। उनकी अपनी सर्वाइवल, रिटर्न की बात नहीं कर रहा मैं, सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ। एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो एट स्टेक है। कल अगर परसों अगर अगले दिन फॉरेन फंडिंग का केस जिस तरह से चला है और जिस तरह से फॉरेन फंडिंग वाली चीजें सामने आई हैं, उससे तो ये पार्टी सरवाइव करती नजर नहीं आ रही। मुझे नहीं पता इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देगा, लेकिन जिस तरह से खुद जनाब फवाद चौधरी साहब या पीटीआई के दीगर अकाबरीन या खुद इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बातें कर रहे हैं कि वो रिजाइन दें, उनका काम है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन ने कहा था ना कि अक्टूबर तक हम इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि डिलिमिटेशन होनी है, डिलिमिटेशन के बगैर तो काम नहीं हो सकता। तो वो बराह रास्त यानी हेड ऑन कोलिजन ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सिर्फ इसलिए कि फॉरेन फंडिंग केस का तो फैसला आना है
ایک وقت میں سنگل بینچ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ 30 ڈیز کے اندر آپ اس کا فیصلہ کریں، لیکن بہرحال بعد میں پھر یہ جو اپیلیٹ کورٹ میں گئے وہ اس میں یہ فیصلہ برقرار نہ رہا، لیکن کسی وقت تو یہ فیصلہ آنا ہے نا۔ 8 سال سے ایس اکبر جو بابر ہیں، وہ اکبر ایس بابر صاحب گھوم رہے ہیں بیچارے، ایک پٹیشن ہے ان کی، اس پہ کون ڈیلے کروا رہا ہے؟ پی ٹی آئی خود ڈیلے کروا رہی ہے۔ تو جہاں آپ مطلب لیگلی ویک ہیں، آپ یا تو ستارے پہ چڑھ دوڑتے ہیں، رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کیوں نہیں کھول سکتی؟ آپ کہتے ہیں جی 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی؟ کیا باقی کیسز کے لیے بھی کھلتی ہیں؟ تو آپ یہ کہیں کہ باقی کیسز کے لیے بھی کھلا کریں، اگر آج کھل گئی، یہ تو نہ کہیں کہ جی وہ ہے، آپ امپریشن ایسا دے رہے ہیں جیسے کہ غلط کام ہو گیا ہے۔ حالانکہ آئین پر عمل درآمد کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے اگر عدالت رات کو 12:30 بجے بھی کھلتی ہے تو آپ تو پارلیمان میں ہیں، آپ تو جمہوری پروسیس سے آئے ہوئے ہیں، آپ کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو ہیڈ آن لے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ مثلاً اگر وہ سازش کی بات نہ کریں تو کیا کریں؟ کیونکہ آج ہی کے جلسوں کی میں آپ کو کمپیریزن جو پہلے دے رہا تھا، مثلاً مریم نواز شریف نے بتا دیا نا کہ ہم نے کیا کیا ہے، یا شہباز شریف کیا کر چکے ہیں ماضی میں۔ عمران خان آج جلسے میں کیا کہتے رہے؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ جی ہمارے منحرف اراکین کے پیچھے پڑ جائیں۔ اٹ مینس کہ اگین پرابلم از ود پی ٹی آئی، یعنی جو منحرف ہوئے 23 ہوں، 25 ہوں، 40 ہوں، 45 ہوں، 23 سامنے آئے، وہ کون تھے؟ وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تھے۔ پھر اس انٹرویو کی بات آج کل چل رہی ہے جس میں انہوں نے کہا جہانگیر خان ترین اور عظیم خان، یعنی پی ٹی آئی کو بطور ایک سیاسی جماعت، لیڈنگ جماعت کس نے بنایا؟ جہانگیر خان ترین نے بنایا ہے۔ جہانگیر خان ترین اگر پی ٹی آئی میں 2011 سے شامل نہ ہوئے ہوتے تو 2013 میں جو فواد چودھری صاحب ابھی سیٹوں کی بات کر رہے تھے، یہ نہیں ملنی تھی۔ 2018 میں یہ اتنی سیٹیں نہیں ملنی تھی۔ پھر جن آزاد اراکین کو جہانگیر خان ترین لے کے آئے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی، اگر وہ آزاد اراکین پی ٹی آئی میں شامل نہ کیے جاتے تو نہ وہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنتی، نہ مرکز میں عمران خان کی حکومت بنتی۔ لیکن اب اس انٹرویو میں عمران خان وہ علیم خان کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، وہ جہانگیر خان ترین کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ مال بنانے کے لیے وہ حکومت میں اگر مال بنانا چاہ رہے تھے۔ جہانگیر خان ترین کے پاس تو بہت مال ہے اور بہت پہلے سے ہے، پی ٹی آئی کی حکومت بننے سے بہت پہلے سے ان کے پاس مال ہے۔ پی ٹی آئی کی 2018 کی حکومت سے پہلے ان کے پاس جہاز تھا۔ اور در حقیقت جن پہ مال بنانے کا الزام ہے خان صاحب ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جی فرح خان، صرف فرح خان نہیں ہے، ندیم بابر، آپ تو کراچی میں بیٹھے ہیں جی، یعنی دنیا میں تیل مفت مل رہا تھا، مائنس میں مل رہا تھا، یعنی آپ اٹھا لیں، وہ فریٹ چارجز بھی دیتے تھے کیونکہ ان کے پاس اسٹوریج زیادہ تھی۔ آپ کے ہاں تیل شارٹ تھا، کس نے مال بنایا؟ ندیم بابر نے مال بنایا۔ ندیم بابر کدھر ہے؟ کسی نے بات کی ہے کوئی؟ یعنی صرف فرح کی میں دوبارہ بات کروں، فرح خان کی، ہم نے ان 20 سالوں میں عمران سلطان، آپ نے، میں نے اور میرے بھائی رفعت سعید نے، ہم نے دیکھا کہ شوکت صاحب مجھے ایک بریک کی کال کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، شوکت پراچا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، موجودہ سیاسی صورتحال اور اس سے بھی بڑھ کے سیاسی جو اقدار ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے۔ ویلکم بیک۔ ملکی سیاست میں عدم برداشت کا بڑھتا ہوا رویہ، اور ظاہر ہے کہ اب آگے الیکشن بھی ہونے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات بھی ہیں، پھر الیکشنز بھی ہیں، بہت سے جو ہے عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں۔ حالات تشویشناک ہیں کیونکہ شیخ رشید باقاعدہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آگے خون ریزی بھی دیکھ سکتے ہیں اور خانہ جنگی کی بھی صورتحال دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ایک بار پھر چلیں گے رفعت سعید کی طرف۔ رفعت، اب یہ بتائیے کہ
جس طریقے سے اپنی مرضی کی وکٹ پر کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو ان کا بیانیہ ہے، جس طریقے سے منحرفین کے پیچھے لگانے کی بات کی جا رہی ہے، مخالفین کا گھیرا تنگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پبلک ایٹ لارج جو اس وقت چارج ہوئی ہوئی ہے، یہ ایک حکمت عملی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی طریقے سے دباؤ میں لایا جائے جو ممکنہ فیصلے آنے، اسپیشلی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے؟ رفعت صاحب دیکھیں، بالکل واضح طور سے نظر تو یہ بات آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن پہ جو دباؤ ہے وہ فورن فنڈنگ کیس کی وجہ سے، لیکن اس میں ایک ذرا مختلف نوعیت کی بات میں کہوں گا کہ دیکھیں، پنجاب میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے، کے پی کے میں اے این پی سے ہو سکتا ہے یا پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے۔ کراچی میں اس قسم کا ٹکراؤ جو ہے نا بڑا خوفناک ثابت ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہاں ایم کیو ایم ہے، یا پختون ہیں، یا بلوچ ہیں، یہاں جماعت اسلامی ہے، یہاں مذہبی جماعتیں ہیں، یا ٹی ایل پی ہے۔ یہاں اگر اس قسم کی کوشش کی گئی جس کا رواج ڈالا گیا ہے، جس کی جانب وہ بار بار اشارہ کر رہے ہیں، بلکہ اب تو کھلے لفظوں میں کہہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ شہر اب متحمل نہیں ہو سکتا۔ بڑی مشکل سے اس شہر میں امن قائم ہوا ہے۔ اور میں ایک بات اور یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف اچھا کراؤڈ جمع کر رہی ہے، حالانکہ گو کہ ان کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد اس بات کی امید نہیں تھی، لیکن لوگ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ جو کراؤڈ دیکھ کر جو ایک ایماندارانہ ایک تجزیہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے جلسے میں، اور آج بھی ان کو نے اچھا جلسہ کیا، اس سے پہلے بھی اچھے جلسے کیے، لیکن اس میں دھمکی یہ لیڈر کو زیب نہیں دیتا۔ یہ طرز گفتگو جو ہے دھمکی آمیز لب و لہجہ غیر اختیار نہ کریں اور صرف سیاست کریں، تو میرے خیال میں انہیں دوبارہ آنے سے بھی شاید کوئی نہ روک سکے۔ پبلک میں وہ پاپولر ہیں، اب وہ صحیح ہو یا غلط ہو، چیزیں جو نئی حکومت آئی ہے چیزیں سامنے لا رہی ہے۔ مریم نواز نے ایک انکشاف کیا کہ جو 15 کروڑ کی یا گاڑی تھی ایک بی ایم ڈبلیو وہ ساتھ لے گئے۔ ایسے وزیر اعظم کو کہ جو یہ کہتا تھا کہ میں ان چیزوں کو کا قائل ہی نہیں ہوں، انہیں کم از کم وہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا، دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے اس طرف سے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی سیاست کو تبدیل ہونا چاہیے۔ پراچا صاحب، یہ ساری چیزیں جب کھلیں گی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ بھی معاف نہیں کرے گی، وہ بھی اس کے ادارے بھی کام کریں۔ ایک چیز تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ شروع میں کہا جاتا تھا جب خان صاحب کی حکومت آئی تھی کہ یار نیب جو ہے وہ اس کا کام ہے، ان کو وہ کام کرنے دیں، ایف آئی اے کو ان کا کام کرنے دیں، آپ گورننس کے اوپر آئے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی حکومت بھی انہی چیزوں کو فالو کر رہی ہے، گھسیٹنے کی اور ریکوری کی، یہ ساری چیزیں۔ ان دونوں کے اوپر میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا، کیا ایک پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اداروں کے اوپر کسی طریقے سے، اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے یا کسی کے بھی خلاف آتا ہے؟ پراچا صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ دیکھیے، پریشر بلڈ یعنی وہ کوئی چھپا نہیں رہے، پی ٹی آئی کے لوگ، خود عمران خان وہ باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن کروائے جائیں، بلکہ وہ تو یہاں تک میسج دے رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری حکومت گرانے کی غلطی کی تھی، اب وہ غلطی کا ازالہ کریں اور فوری الیکشن کروائیں۔ یعنی نہ صرف وہ خود دباؤ ڈال رہے ہیں بلکہ وہ دوسروں کو طنز بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے نا، سب کو معلوم ہے وہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جنہوں نے ہماری حکومت گرانے کی غلطی کی تھی، اب وہ غلطی کا ازالہ کریں اور فوری الیکشن کروائیں۔ اس لیے وہ کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں بات نہیں کر رہے، وہ ہر فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں، اور اس وقت ہر کوئی ایک طرف ہے۔ یعنی اگر آپ جس طرح پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہماری حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے گرایا، وہ الیکشن کمیشن کو ہیڈ آن کولیجن لیتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کو ہیڈ آن کولیجن لیتے ہیں، باقی جو سیاسی جماعتیں بچی ہیں ان میں مور اور لیس تو ساری کی ساری اس کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں، سوائے جماعت اسلامی کے جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، گو کے نمبر ان کے کم ہوتے ہیں لیکن امپیکٹ ان کا بہت ہوتا ہے، باقی تو سارے حکومت میں ہیں، وہ چاہے بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹی ہوں، وہ ایم کے ایم ہو کراچی سے، اگر جی ڈی اے حکومت میں نہیں ہے تو پارلیمان میں موجود ہے۔ پارلیمان میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو پارٹیڈ ویز ود پی ٹی آئی، پی ٹی آئی کے اتحادی تھے، پی ٹی آئی نے ریزائن کیا، جی ڈی اے نے ریزائن نہیں کیا، باقی تو نون لیگ آ گئی، پیپلز پارٹی آ گئی، جے یو آئی آ گئی، یہ اے این پی
ہے تو حکومتی اتحاد کا حصہ ہو کہ ابھی کابینہ میں نہیں انہوں نے شمولیت اختیار کی، لیکن وہ پی ڈی ایم میں تھے، پی ڈی ایم سے جب نکلے این پی والے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اپوزیشن کرتے رہے، اور اب وہ حکومتی اتحاد میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے کابینہ کا حصہ ہو نہ ہو۔ تو اس لیے اس وقت خالی پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس وقت یہ وقت ہے کہ ہم دباؤ بڑھائیں، ہم فوری الیکشن کی طرف جائیں، چاہے ہم عوام کو سازش کا نام لے کر اپنی طرف وہ کریں، اور ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ میکسیمائز کرے اپنے نمبرز کو، میکسیمائز کرے اپنے ووٹرز کو، میکسیمائز کرے وہ اپنے سمپتائزرز کو، اور وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور یہ سب کے سوچنے کا سوال ہے کہ جو اکنامک پرابلم رہے 3.5-4 سال میں، معیشت کی جو صورتحال رہی، جو گورننس کی صورتحال رہی، جو اس ملک میں ایک جو پروڈکٹیوٹی ہے کسی بھی ملک کی، اس کی صورتحال رہی، اور اندھے طریقے سے جس طرح سے آئی ایم ایف کی شرائط کو مانا گیا، اور پہلے جو 8-9 مہینے تھے جب جناب اسد عمر صاحب وزیر خزانہ تھے کہ ہاں ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، بالکل جب آپ نی ڈاؤن ہو گئے تو تب آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے، انہوں نے سخت سے سخت شرائط عائد کی، اور پھر کووڈ آ گیا۔ تو جو اس ملک کے عوام کے اوپر عذاب آیا وہ تو سب کو یاد ہے، اس لیے اب جو مسائل ہیں وہ اس ماحول میں، اس تناؤ کے ماحول میں یا ٹکراؤ کے رادر ماحول میں وہ مسائل تو حل نہیں ہو رہے، تو اس لیے ہر پاکستانی فکر مند ہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے رفعت صاحب یہ اس وقت ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں، خان صاحب کے حوالے کی بات کریں، وہ ایک نیریٹو کو کیری کر رہے ہیں، ان کے پاس جو نیریٹو ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، امریکہ کی سازش، امریکی مداخلت، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان کا تو ایک نیریٹو ہے۔ یہ اس وقت نون لیگ جو اپنے جلسے کر رہی ہے ان کا کیا بیانیہ ہے؟ صرف آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو اینٹی عمران خان، جو عمران خان جو بات کر رہے تھے اس کا دفاع کیا جا رہا تھا یا اس کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نون لیگ کے پاس اس وقت کیا نیریٹو ہے؟ دیکھیں، نون لیگ، مریم نواز باہر نکلی ہے، بہرحال ایک بات تو ہے کہ مریم نواز کا ایک فالوئنگ ہے، لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، اور وہ بھرپور انداز سے اپنے والد کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں، اپنے چچا کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں، اور وہ باتیں جو اس عہدے پر رہ کر وزیر اعظم کی حیثیت سے شہباز شریف نہیں کر سکتے، وہ تمام میسیجز، وہ سارے پیغامات جو ہیں مریم نواز جلسوں میں آ کر دے رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اب وہ بھی بات کر رہی ہیں۔ اور میں اس میں ایک بات اور یہ کہوں گا کہ شاید آپ کو ماضی میں یاد ہوگا جب نئی تحریک انصاف کی حکومت بنی تھی، اور تو آپ نے دیکھا وزیر اعظم ہاؤس کے باہر گاڑیاں کھڑی کی گئیں، ان کا نیلام کیا گیا، بھینسے، کٹے، مرغیاں، چوزے سب بیچے گئے، فروخت کیے گئے، نیلام کیے گئے۔ اس کے بعد نئے ماڈل کی قیمتی گاڑیاں خریدی گئیں۔ میرے خیال میں اس تضاد کو بھی لوگوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور میرے خیال میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو کھلے دل کے ساتھ یہ باتیں اب سوچنی بھی چاہیے کہ وہ تضادات سے بھرپور گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار اب تک سامنے نہیں آیا، جو کہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو باتیں ہوئیں، جو سفیر صاحب نے بھی کی، جو ہر فورم پہ آ رہی ہیں، اور پھر میڈیا پہ بھی، جس کو میڈیا بھی انہیں لگ رہا ہے کہ میڈیا ان کے خلاف ہے، تو سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں۔ بہرحال ان کی ایک سوشل میڈیا کی مضبوط ٹیم ہے جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے میں بہت ایکسپرٹ ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا، تو لہٰذا اپنی یہ ساری جو صلاحیتیں ہیں پازیٹیو کاموں کے لیے سامنے لائیں، الیکشن کی تیاری کریں۔ جب الیکشن کمیشن اپنی سہولت سمجھے، میرے خیال میں 1 سال کا عرصہ ہے، دسمبر تک یہ کام ہو جائے گا، لیکن اتنی اجلت کیوں ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہی والی بات ہے، آپ نے جیسے کہا تھا، نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا، تو اب وہ ایگریسو انداز سے بار بار بال پھینک رہے ہیں، کیونکہ کرکٹ کی اصطلاح میں ہی بات کرنا پڑتی ہے، شاید ان کی سمجھ میں آتی ہو کہ وہ بالیں بھی پھینکتے ہیں، وکٹیں بھی گرا رہے ہیں، بلہ بھی پھینک رہے ہیں، غصے میں بھی ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ابھی تک اور اپنے ووٹر کو کیا ایڈریس کریں، لیکن بہرحال ان کی فالوئنگ ہے۔ ٹھیک، پراچا صاحب، 2014 کا دھرنا، اور اب ظاہر ہے کہ اسی کی لیگیسی کو کہنے والے جو پی ٹی آئی لورز ہیں یا فالوورز ہیں یا ووٹر سپورٹرز ہیں کہ وہ اسی لیگیسی کو فالو کر کے اور جو ہے ایک اندھی مچا دیں گے یا پھر بڑے بڑے بت جو ہے وہ گرا دیں گے۔ بات ساری ہے کہ 2014 میں ان کے مد مقابل، خان صاحب کے مد مقابل نواز شریف صاحب تھے، اس وقت کی موجودہ حکومت تھی۔
اور وہ جو کچھ حلقوں کو کھلوانے والی بات تھی، آج ان کے مد مقابل وہ پورا سسٹم ہے. آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہاں پر جو اس وقت ان کے سہولتکار تھے، آج وہ ان کے خلاف لے کر جا رہے ہیں. یہ ممکن ہوگا اس نیریٹو کے اوپر، امریکی مداخلت کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر آپ کراؤڈ پل تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ پاور میں آ سکتے ہیں، پاور گیم میں آ سکتے ہیں دوبارہ؟ 2014 میں صرف عمران خان نہیں تھے، ان کے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری بھی تھے، اور جیسے آپ نے کہا کہ کچھ فیسیلیٹیٹر بھی تھے. اب اس بحث میں نہیں پڑتے، وہ ماضی کی بات ہے. اس وقت تو طاہر القادری بھی نہیں ہیں، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ لوگ بھی نہیں ہیں، یا اگر وہ لوگ وہ انڈیویجول ساتھ ہیں تو اب وہ اپنی اس پوزیشن پر نہیں ہیں. تو لہذا حالات کا تو بہت فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کرنے سے، جلوس لے کر آنے سے پاکستان میں حکومتیں نہیں جاتی. 2014 میں بھی نواز شریف کی حکومت اس وجہ سے نہیں گئی تھی کہ عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا. 126 دن کا دھرنا وہ ہٹانا پڑا تھا، باوجود اس کے کہ پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا، پولیس والوں پر تشدد کیا گیا، تھانے سے اپنے بندے نکالے گئے، اور ابھی تک پچھلے مہینے تک دہشت گردی کے جو الزامات تھے ان پہ یہ لوگ خود عدالتوں میں جاتے رہے. بعد میں پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم کیس وتھڈرا کرتے ہیں تو یا پریس نہیں کرتے تو وہ کیس ختم ہوئے. لہذا 2014 میں حالات اور تھے، 2014 کی تاریخ اور تھی، 2014 کے واقعات اور تھے. اب اگر یہ آتے ہیں یہاں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اب کیا کریں گے، کیا یہ وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کریں گے، یا اسی طرح پارلیمنٹ ہاؤس پر بلڈوزر چلا کر، ان کی دیواروں پر بلڈوزر چلا کر اندر گندی شلواریں اور گندے کپڑے سکھائیں گے؟ یعنی یہ ہو نہیں سکتا نا. اس وقت وہ ڈیفینسو تھے، ابھی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جس طرح 2014 میں آئے تھے کچھ نہیں کر سکے تھے، تو اب بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، اب یا تو آپ بالکل ہی جو پاکستان کا ایک نظام ہے، پاکستان کا ایک جو سسٹم ہے، سسٹم آف گورننس ہے، جو اسٹیٹ کا سسٹم ہے، یا تو آپ اس کو بالکل پاش کر دیں، آپ اس کو بالکل تہداغ کر دیں، آپ بالکل اس کا پارا کر دیں، پھر تو آپ اپنے آپ کو انفورس کر سکتے ہیں. ادروائز ایک حکومت جو آئینی طور پر چلی گئی، سپریم کورٹ نے جس کے جانے کے بارے میں باقاعدہ فیصلہ لکھا اپنا کہ عدم اعتماد کی ووٹنگ ہونی چاہیے، اور اس طرح سے یہ چیزیں ہیں جو اس کا باعث بنی ہیں، تو اس آئینی عمل میں آنے والی حکومت کو آپ ہٹائیں، یا تو آئینی طریقے سے ہٹائیں جو ابھی ناممکن ہے، یا تو ان کے اتحادی ٹوٹ جائیں. 174 کی ٹوٹل نمبر تھی، کوئی ایک اتحادی ٹوٹ جائے، پھر ہم کہیں کہ اکثریت ختم ہو گئی. اگر وہ اتحادی انٹیکٹ ہیں، جو لوگ ساتھ تھے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، جسے عمران خان کہتے ہیں کہ اچانک اتحادیوں کا ضمیر بھی جاگ گیا، یا ان کے منحرف ارکان نے یہاں پنجاب میں تو اس میں اسلام آباد میں تو ووٹ نہیں ڈالا، یہاں پر پنجاب میں انہوں نے ووٹ ڈالا، یعنی منحرف اراکین کی وجہ سے اسلام آباد کی حکومت نہیں کھڑی، وہ اتحادیوں کی وجہ سے کھڑی ہے. اگر اتحادی انٹیکٹ رہتے ہیں تو پھر حکومت نہیں گرے گی. بے شک آپ 10,000 کی بجائے 10 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ کی بجائے میں کہتا ہوں 10 کروڑ بھی پاکستانی لے کے آ جائیں، جب تک ملک کا آئین انٹیکٹ ہے اس وقت تک کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک، آخر میں چلتے رفعت صاحب، اب جو خان صاحب نے انالائز کیا پوری اپنی حکومت کی شکست کا یا اپنی کمزوریوں کا ترین صاحب کے حوالے سے اور علیم خان کے حوالے سے، اور وہ جو 20-22 جو پنجاب میں جنہوں نے کارگزاری کی منحرفین، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کوئی الیکٹیبلز نہیں لیں گے اور نہ ہی ہم کوئی اتحادی بنائیں گے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 سال کی پرفارمنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ان فٹنگز کے اوپر کھڑی ہے عوام میں کہ وہ کلین سویپ کر جائے، 2/3 اس کو اکثریت مل جائے، کیا یہ ممکن ہوگا؟ دیکھیں، یہ سب تو وہ سوچ رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ نے جہانگیر ترین صاحب کا ذکر کیا، میرے خیال میں ایک اور پنڈورا باکس کھلنے والا ہے. جب جہانگیر ترین اور علیم خان بولنا شروع کریں گے تو وہ ہم راز تھے، ہر جنہیں ATM مشین بھی کہا جاتا تھا، جہاز بھی ان کا ایک کا استعمال ہوتا تھا، اور علیم خان کے بارے میں بھی. کیونکہ جب ATM مشین اگلنا شروع کرے گی چیزیں تو میرے خیال میں
عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، اور میرے خیال میں اس کے بعد شاید ماسز میں بھی جو رائے عامہ ہموار ہونا شروع ہو جائے، کہ وہ قریب ترین ساتھی تھے دونوں، راز تھے، بہت ساری ایسے رازوں کے امین ہیں جو ابھی تک باہر نہیں آئے ہیں، وہ ابھی تک ریگارڈ کر رہے ہیں اس چیز کا، پرانے تعلقات کا، لیکن خود عمران خان نے چھیڑ کر ان کو دعوت دی ہے، اور ممکن ہے کہ ایک دو دن میں ان کی طرف سے بہت ساری چیزیں سامنے آنے لگ جائیں۔ راجہ صاحب، یور ٹیک آن دس کہ اے ٹی ایم کی جب رسیدیں باہر آنا شروع ہوں گی تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے، اور دوسرا ذرا رکھیے گا اس جو انہوں نے کہا کہ ہم الیکٹیبلز کو بھی نہیں لیں گے اور اتحادیوں کو بھی نہیں لیں گے، ان سے شکر ہے ہماری جان چھوٹی۔ دیکھیں، جو چیزیں جہانگیر خان ترین کے حوالے سے ہیں یا علیم خان کے حوالے سے ہیں، وہ مور اور لیس دے آر نون، یعنی ایک بار تو جہانگیر خان ترین کا جہاز جو ہے وہ ویسے ہی ایک کھیت میں اتر گیا تھا، اور وہ فوٹو انہوں نے خود ہی ڈسپلے کیے تھے، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، اور یہ عمران خان کو بھی علم ہے، یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو علم نہیں ہے، لیکن عمران خان ایسی چیزوں کو ہیڈ آن لینے کے عادی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کی بال میں زیادہ شائن آتی ہے، بال ان کی زیادہ سوئنگ ہوتی ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ فرح خان والے کیسز کیا ہیں، سب معلوم ہے۔ انہوں نے ابھی وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار تھے، آخری 3-4 دنوں میں خود کہا تھا کہ ان کے خلاف 3 قسم کی جو کاروائیاں ہو سکتی ہیں، ان 3 میں سے ایک انہوں نے فرح خان کا خود نام لیا تھا، میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا۔ لہذا ان کو معلوم ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، جہانگیر خان ترین یا علیم خان کیا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حالات کہاں لے کر جاتے ہیں اس ملک کی سیاست کو، اس ملک میں سیاسی طرز عمل کو، اور جو اس وقت عدم برداشت کا ماحول لوگوں میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، وہ خود پاکستان کے سیاسی کلچر اور عمومی رویوں میں کتنی بڑی تبدیلی، اور وہ خراب تبدیلی ہے، کوئی اچھی تبدیلی نہیں ہے، وہ ایک اندیشہ ہے حالات کے خراب ہونے کا، اس کی کیا ہمیں قیمت ادا کرنی ہوگی، آنے والا وقت یہ بتائے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔